बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी। यूट्यूब के ऊपर इनका चैनल है, इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर करते हैं। इस वीडियो में अहाता करेंगे गुज़श्ता रोज़ सुबह 6 बजे हमास ने हमले का आगाज़ किया इजराइल में, और इस हमले के बाद से अब तक क्या कुछ हो चुका है, किस तरीके से सिचुएशन तब्दील हुई है, इस वक्त गज़ा की पट्टी में क्या चल रहा है, उसकी फेंस पर क्या चल रहा है, और लबनान इजराइल के बॉर्डर के ऊपर इस वक्त किस किस्म की कशमकश जो है उसका आगाज़ हो चुका है। क्या इजराइल जो है उसके ख़िलाफ़ अब बहुत से महाज बैक वक्त गर्म होने जा रहे हैं, और एक ऐसी सिचुएशन का सामना है इजराइल को जो कि उसके वहमो गुमान में नहीं थी। इस वीडियो में चंद अहम तरीन पहलुओं को कवर करेंगे। एक तो लेटेस्ट सिचुएशन भी आपके सामने रखेंगे, दूसरा जो इस वक्त इजरायली मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया है, वो ख़ास तौर पर ये रिपोर्ट कर रहा है कि इजराइलीज़ जो हैं वो इस वक्त बहुत ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे हैं। इजराइल के जो शहरी हैं वो अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, हम अपनी फ़ौज को, अपने मुल्क को इनविंसिबल समझते थे, हम समझते थे कि हम नाकाबिल तस्खीर हैं, ना हमारी फ़ौज के ऊपर हमला हो सकता है, ना कोई हमारी टेरिटरी में घुस सकता है। ये शायद इख्तियार वो समझते हैं कि सिर्फ हमारे पास है, और हमारे साथ ना कोई टकरा सकता है, ना टकराने की जुर्रत कर सकता है। उस सब के बावजूद ये हमला ना सिर्फ हुआ, बल्कि सबसे हैरानकुन बात यह है कि इजराइल वो मुल्क जिसकी सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जासूसी के लिए बड़े बड़े ममालिक इजराइल से मदद लेते हैं, उससे सॉफ्टवेयर्स ख़रीदते हैं जासूसी के आलात बनाने में, और उन आलात के इस्तेमाल के ज़रिए मुख्तलिफ़ लोगों को असैसिनेट करने के लिए, निशाना बनाने के लिए इजराइल किस तरीके से मशहूर है ये भी आपके इल्म में है। और जिस हम गज़ा की पट्टी की बात कर रहे हैं, 12 किलोमीटर चौड़ी और 42 किलोमीटर लंबी पट्टी, इसके ऊपर सैकड़ों ड्रोन्स हर वक्त परवाज़ महवे परवाज़ रहते हैं, और इजराइल के सामने एक रियल टाइम इंटेलिजेंस डेटा मौजूद होता है कि वहाँ पर किस किस्म की डेवलपमेंट हो रही है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इजराइल मुकम्मल तौर पर बेखबर था, और बैक वक्त ज़मीनी फ़िज़ाई हैरानकुन तौर पर और समंदर के रास्ते इजराइल के ऊपर हमला हुआ, उनको कानो कान ख़बर ना हुई। इतनी बड़े पैमाने के ऊपर जो वहाँ पर लोग मारे गए हैं 1973 के बाद, 50 साल के बाद इतना बड़ा हमला होना, इसके ऊपर एक जो रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही हैं उसमें एक इंक्वायरी जो है वो भी इजराइल की तरफ से ऑर्डर कर दी गई है। फैज़ान से ज़रा पहले टाइमलाइन सुनेंगे कि एग्जैक्टली कल सुबह 6 बजे से अब तक क्या कुछ हो चुका है, फिर इसके दीगर पहलुओं पर बात करेंगे। फैज़ान बताएं एग्जैक्टली किस तरीके से ये स्टार्ट हुआ, ख़बरें क्या आना शुरू हुई, और अब इस वक्त सिचुएशन क्या है। अच्छा, इंट्रो के अंदर जो आपने बात की, ये बुनियादी सवाल है, द वे इट ऑल स्टार्टेड। अचानक से सरप्राइज़ मिला 6 बजे सुबह हमास की जानिब से 5000 रॉकेट्स फायर किए गए हमास के मुताबिक, और इजराइल के मुताबिक 2200 रॉकेट्स जो हैं वो हमास ने फायर किए। और उसके बाद जो हमास की लीडरशिप है, इस्माइल हानिया वगैरह, उन्होंने फिर अनाउंस किया कि इनफ इज़ इनफ, ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है, और तमाम फ़लस्तीनियों से उन्होंने अपील की कि ये आज़ादी की जंग है और इसमें हमारा साथ दें। अब यही सवाल जो बाइडन ने गुज़िश्ता रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से सिर्फ एक सवाल हर ऑफिशियल से ये किया जा रहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर, किस तरह से आपको ये पता नहीं लगा कि चलें रॉकेट्स तो फायर कर दिए गए। आपने वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर के किस तरह से ग्लाइडिंग करते हुए जो हमास के मोटर हैंग ग्लाइडर्स जो हैं वो दाखिल हो रहे हैं, फेंस उखाड़ कर दाखिल हो रहे हैं, समंदर के रास्ते दाखिल हो रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड। और जैसे ही अनाउंस हुआ और रॉकेट्स फायर हुए, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस भी हमने देखी कि चलें ग्लाइडिंग करते हुए आ रहे हैं, और ऑलरेडी मौजूद थे वेस्ट बैंक के अंदर, इजराइल के अंदर ऑलरेडी जो हमास के मुजाहिदीन हैं वो मौजूद थे। और सिचुएशन इतनी तेज़ी के साथ 20 मिनट के अंदर 6:20 पर होश बिल्कुल उड़ चुके थे इसराइलियों के। उन्हें समझ नहीं आई कि चारों तरफ से और फ़िज़ा से भी हमले हो रहे हैं, रॉकेट्स भी आ रहे हैं, और मुजाहिदीन ऑलरेडी वेस्ट बैंक के अंदर मौजूद थे। तो यहाँ पर इजराइल का जो फोर्स है, जो पावर है, उसका भांडा अगर आप इस तरह की सिचुएशन को टैकल करने के काबिल नहीं है,
تو آپ کی فورس کا, آپ کی پاور کا بھانڈا اسرائیل کا پھوٹا ہے بہت اچھا طرح سے. اچھا, اس میں فیضان ایک بہت اہم پہلو, اب سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ایک رپورٹ جو ہے وہ الجزیرہ کے اوپر پبلش ہوئی ہے, اور وہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک طریقہ کار آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. پہلے جو حماس ہے, پیلسٹینین اتھارٹی ہے, اور دیگر جو گروپ وہاں پر, چاہے اسلامی جہاد ہے, الاقصی بریگیڈ ہے, قسام بریگیڈ ہے, یہ جتنے بھی ہیں ان کا طریقہ کار مختلف تھا. وہ طریقہ کار یہ تھا, اور جو امیجز میڈیا کے اوپر آتے تھے, انٹرنیشنل میڈیا پر آتے تھے, سوشل میڈیا پر, کہ اسرائیلی طیارے جو ہیں وہ فضا میں کئی ہزار فٹ کی بلندی سے پرواز کرتے ہوئے جا رہے ہیں, اور اچانک ایک گولہ, ایک میزائل جو ہے, ایک راکٹ جو ہے وہ آ کر ایک عمارت کو لگتا ہے, وہ تباہ ہو جاتی ہے. فلسطینی مرتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں, ان کو مجبور, بے بس, لاغر جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے, صرف مرنے والا دکھایا جاتا ہے. اس مرتبہ یہ جو آپریشن ہوا ہے, اس آپریشن کو اس حد تک بھی پلان کیا گیا تھا کہ جو اس اٹیک ہے حماس کا, اس کے جنگجوؤں کا, اس کو باقاعدہ فلم کرنے کے لیے, کیپچر کرنے کے لیے خود ریکارڈنگ ڈیوائسز لے کر ساتھ لوگ موجود تھے جو انٹر ہوئے. اور اس وقت جو ایک فلری آف امیجز آپ کو انٹرنیشنل میڈیا پر, سوشل میڈیا پر دکھائی دیتی ہے, وہ یہ کہ کس طریقے سے اسرائیلیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. وہ جو سال ہا سال سے, کئی دہائیوں سے مظلوم نہتے فلسطینیوں کو مارتے آ رہے ہیں, شہید کرتے آ رہے ہیں. تو یہ ایک انفارمیشن وارفیئر میں بھی بالکل ایک ڈیفرنٹ ڈومین سامنے آئی. مجھے ذرا ایک تو کیجولٹیز کا بتائیں, اور پھر ہم ذرا بات کریں گے کہ جو کیپٹیوز ہیں, جن کو قیدی بنا لیا گیا, یرغمال بنا لیا گیا ہے, وہ معاملہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے, وہ نمبرز کتنے موجود ہیں. ٹورڈز دی اینڈ ہم بات کریں گے کہ جو انوالومنٹ اس میں حزب اللہ کی جو ہے وہ اب شروع ہو چکی ہے, وہ کتنی سگنیفیکنٹ ہے, اور انٹرنیشنلی جو ہے وہ ریاکشن وہ کس قسم کا آیا ہے, صدر بائیڈن نے کیا کہا ہے, اور دنیا کے مختلف ممالک اس پر کیسے ریاکٹ کریں. پہلے تو مجھے آپ کیجولٹیز کا بتائیں. کیجولٹیز کا میں آپ کو بتا دوں, ایک تو وہی بات میں اچھا یہ ایک منٹ, سوری, یہ ایک چینجنگ فگر ہے, یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا, یہ فلوئڈ ہے, یہ وولٹائل ہے, سچویشن انفولڈ ہو رہی ہے. اگر آپ اس ویڈیو کو 1 گھنٹے بعد دیکھیں گے, 2 گھنٹے بعد دیکھیں گے, فگر جو ہے, نمبر جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہوگا, لیکن جو اس وقت میٹر ہے وہ سب کے علم میں ہے کہ لاسٹ اپڈیٹس جو آئی ہیں ان کے مطابق جو شہادتیں ہیں فلسطینیوں کی, ایک تو غزہ پر بمباری, اور دوسرا ویسٹ بینک کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو فلسطینی مجاہدین ویسٹ بینک کے اندر ہیں, اسرائیل کے اندر داخل ہو چکے ہیں, ان کو بھی آپریشن سٹارٹ کر دیا ہے اسرائیلی فورسز نے. تو ابھی تک جو لاسٹ اپڈیٹس تھیں تو شہادتیں 236 سے کراس کر چکی ہیں. اور جہاں تک بات کریں اسرائیلیوں کی, تو حماس کی جانب سے, اور اسرائیلی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ 300 سے زیادہ ہلاکتیں اسرائیلیوں کی بھی رپورٹ ہو چکی ہیں, اور ہزاروں ہسپتالوں کے اندر جو زخمی ہیں وہ زیر علاج بھی ہیں. اور سب سے بڑا جو ٹاپک ڈسکس کیا جا رہا ہے اسرائیل کے میڈیا کے اوپر اور حماس کی جانب سے, اسماعیل ہانیہ کی جانب سے 3 سٹیٹمنٹ سامنے آ چکی ہیں کہ جتنے مرضی فلسطینی مجاہدین کو پکڑ لو, لیکن جتنے ہم نے تمہاری فورسز کے اہلکار پکڑے ہیں اور بڑے بڑے افسران پکڑے ہیں, تو ہم سارے کے سارے فلسطینیوں کو ہم چھڑوا لیں گے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ حماس کے قبضے میں 800 سے زیادہ جو آئی ڈی ایف کے اہلکار ہیں اور افسران ہیں. افسران میں ایک میجر جنرل کی بھی بات ہو رہی ہے جو ان تمام چیزوں میں ملوث رہا ہے. یہ جو لوگ یرغمال ہو گئے ہیں, یہ چیز کس طریقے سے پلے آؤٹ کرے گی. ایک چیز میں یہاں پر ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں, اس وقت ایک بڑی شرمناک قسم کی بحث جو ہے وہ پاکستانی میڈیا کے اوپر چل رہی ہے, اور ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی بہت سارے لوگوں کو اس حوالے سے کلیئرٹی نہیں ہے کہ کچھ سوال ہو رہے ہیں کہ ہم نے اس پہ نیوٹرل رہنا ہے, یا ہمیں یہ جیسے یہ یوکرین اور رشیا کی کانفلکٹ ہو رہی ہو, ایبسلیوٹ کلیئرٹی ہونی چاہیے اس معاملے کے اوپر کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ ظالم اور مظلوم کا ہے, یہ اگریسر کا اور اگریسٹ کا ہے, یہ آکوپائر کا اور آکوپائڈ کا ہے. ایک ہے قابض لوگ ہیں, وہ صہیونی ہیں, وہ یہودی جو افواج وہاں پر موجود ہیں, انہوں نے جو فلسطین میں رہنے والے عرب سپیکنگ مسلمان ہیں ان کے علاقوں پر قبضہ کیا ہوا ہے. یہ غاصبانہ قبضہ ہے, اور اس علاقے میں مسلمانوں کو بائی ڈیزائن اس کا جو آبادیاتی تناسب ہے, ڈیموگرافک چینج ہے, وہ کی گئی ہے. اقلیت میں تبدیل کیا گیا ہے, مسلمانوں کو پوری دنیا سے لا کر سیٹلرز کو بٹھایا گیا, ان سے ان کی زمینیں, ان کے گھر, ان کے کاروبار, ان کی لائیولی ہوڈز کھینچ لی گئی ہیں. اور یہاں پر یہ بحث عجیب و غریب ہے. پاکستان
OIC کے بانی ممبران میں سے ہے. OIC بنی تھی اس وجہ سے جب الاقصی مسجد اقصی کو جو ہے وہ آگ لگا دی گئی تھی اس کی آتش زدگی کے واقعے کے اوپر, اور فلسطین کانفلکٹ جو ہے وہ بیسز ہے OIC کی. پاکستان بحث کیا چل رہی ہے, کیا بحث, اس بحث اس حوالے سے یہی چل رہی ہے. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ویسٹرن جو نیریٹو ہے اس کے اوپر, اور انڈیا بھی اس کو جس طریقے سے پلے آؤٹ کر رہا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیررسٹ جو ہے انہوں نے حملہ کیا ہے اور یہ کوئی ٹیررزم ہے. ایبسولوٹ کلیئرٹی ہونی چاہیے. UN چارٹر, اقوام متحدہ جن اصولوں کے اوپر بنی ہے, جس چارٹر کے اوپر پوری دنیا کے ممالک کے سگنیچرز موجود ہیں, جو اقوام متحدہ ہیومن رائٹس کاؤنسل کا جو کنونشن ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے, جو یونیورسل ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو ان کے قوانین اور مختلف کنونشنز اور ٹریٹیز موجود ہیں. اس کے علاوہ ایک قرارداد ہے اقوام متحدہ کی 3314 اگر آپ کو ٹائم ملے آپ جا کر اس کو سرچ کریں اور اس میں اگریسر کی ڈیفینیشن پڑھیں. آپ جب اس قرارداد کو پڑھیں گے, اس ریزولوشن کو 3314 کو, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ساری صورتحال میں فلسطینیوں کا مکمل حق ہے. رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن بھی ہے, رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس بھی ہے. اسرائیل آکوپائر ہے یہاں پر. اب ذرا مجھے بتائیں کہ اس میں جو ریجنل اس کانفلکٹ کے کتنے امکانات ہیں پھیلنے کے. اگر حزب اللہ, ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو شیبہ فارمز ہیں اس سائڈ کے اوپر بلڈ اپ ہو گیا ہے حزب اللہ کا. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیل یہ بھی سامنے آئی جب یہ ہیومولیشن والی بات چل رہی تھی, وہ اس وجہ سے زیادہ بات آئی کہ رپورٹ کیا گیا کہ حزب اللہ نے اپنی بیسس پہ اپنی فورسز کو روکا ہوا تھا جمعے والے دن, جیسے یہ ایک ویل کوآرڈینیٹڈ اٹیک تھا. تو کیا اس وقت حزب اللہ کی سائڈ سے, لبنان کی سائڈ سے کیا موقف ہے؟ اور جیسے ہی یہ آپریشن سٹارٹ کیا فلسطین نے, تو نیتن یاہو کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی کہ ہم جنگ میں ہیں اور ہم جیتیں گے, اور پھر نیتن یاہو کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ہم غزہ کو ایک صحرا میں کنورٹ کر دیں گے, اور پھر آج رات, گزشتہ رات جو ہے پوری رات بمباری کی گئی. اور اسرائیل کے پرائم منسٹر نے جب یہ سٹیٹمنٹ جاری کی تو حزب اللہ کی جانب سے تب ہی سٹیٹمنٹ کا جواب سٹیٹمنٹ سے سامنے آ گیا تھا کہ اگر تم غزہ پر بمباری کرو گے تو پھر سوچ سمجھ کر بمباری کرنا, تمہیں حملوں کا سامنا ہو سکتا ہے اطراف سے بھی. اور ابھی جو خبر سامنے آئی ہے چند گھنٹوں قبل, تو حزب اللہ کی جانب سے بھی حملے رپورٹ ہوئے ہیں, اور حزب اللہ نے ٹارگٹ کیا ہے اسرائیل کی کچھ پوسٹس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. ابھی تک جو ہے وہ نقصانات فی الحال سامنے نہیں آئے, لیکن حملے اتنے میسو نہیں تھے جتنے فلسطین کے حماس کے تھے. لیکن آپ دوسرے فرنٹ پر بزی ہو گئے. اسرائیل سے ایک فرنٹ کنٹرول نہیں ہو رہا, اور دوسرے فرنٹ سے چاہے چھوٹے موٹے حملے کیے جانا, تو یہ بزی ہونے کے مترادف ہے اسرائیل کے لیے. تو اسرائیل کو بالکل اب تو خیر, جب سے ادھر سے حملے رپورٹ ہوئے ہیں, ادھر سے حزب اللہ کی سائڈ سے, لبنان کی سائڈ سے, تب سے تو اسرائیل کے جو عوام ہیں وہ اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. یائیر لپیڈ اور نیتن یاہو جو سابق وزیر اعظم تھا اسرائیل کا, یائیر لپیڈ, اس کے اور نیتن یاہو کے کس طرح کے تعلقات تھے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک دوسرے سے اقتدار کے چکر میں بس انہوں نے آپس میں ہاتھا پائی نہیں کی تھی, لیکن اب یہ ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے ہیں. موجودہ صورتحال سے کس طرح سے نمٹنا ہے, تو اس کے لیے یائیر لپیڈ نے آفر دی تھی نیتن یاہو کو, اور نیتن یاہو کی جانب سے پازیٹیو آنسر سامنے آیا ہے کہ اس صہیونی اسٹیٹ کو بچانے کے لیے چاہے ہم جتنے بھی دشمن ہیں لیکن یہاں پر ہم ساتھ ہیں. اور اس میں ایک اہم پہلو جو ہے وہ یہ بھی آیا ہے کہ اب جو یروشلم پوسٹ ہے, جو اس کے علاوہ ہیرٹس ہے, اس کے جو تجزیہ کار ہیں, جو اس میں کام کرنے والے ہیں, اسرائیلی صحافیوں کی بات کر رہا ہوں, وہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات تو کر رہے ہیں کہ ہم داخل ہونے والے ہیں, ہم کو گراؤنڈ آپریشن لانچ کرنے والے ہیں, وہاں سے جو سیٹلرز ہیں فینس کے قریب ان کو 24 گھنٹے میں موو کرنے کے احکامات جو ہیں وہ بھی اسرائیل کی طرف سے دے دیے گئے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو غزہ کی پٹی میں لوگ موجود ہیں, مسلم پاپولیشن ہے, ان کو کہا گیا کہ آپ یہ علاقے خالی کر دیں, دور دور چلے جائیں, کیونکہ ہم بڑی میسو بمبارڈمنٹ کرنے لگے ہیں. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ایک طرف حماس ہے, دوسری طرف حزب اللہ, اور تیسری طرف اگر ویسٹ بینک میں جو مغربی کنارہ ہے وہاں پر اگر صورتحال چھڑ جاتی ہے تو پھر اسرائیل جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کی چومکھی جنگ جو اس نے پہلے ایکسپیرینس نہیں کی اس میں گھر جائے گا, اور پھر آڈز جو ہیں وہ شاید
یعنی کہ اپیرنٹلی کچھ وقت کے لیے وہ تبدیل ہو جائیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ معاملہ کتنا سیریس ہے کہ نیتن یاہو نے ڈائریکٹلی ایران کو بلیم کیا ہے کہ وہ اس کے پیچھے ہیں اور ان کو کانسیکوینسز بھگتنا ہوں گے. اچھا, نیتن یاہو کا تو پہلے تو میں آپ کی وہ بات سیکنڈ کر دوں کہ سیٹلرز کو جو خالی کرنے کا کہا ہے, تو اس سے پہلے ہی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ سیٹلرز کس طرح سے دوڑ لگا رہے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں, وہ سیٹلرز جو کہ فلسطینیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے تھے. بہرحال ایران کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ نے وہ انٹرویو دیکھا ہوگا نیتن یاہو کا, کہ اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ اگر فورن کنٹریز کے اندر اگر آپ کسی سے تھریٹ فیل کرتے ہیں تو 3 کنٹریز بتائیں کہ کون سے ہیں. نیتن یاہو نے کہا تھا ایران, ایران اینڈ ایران. اور اب بھی نیتن یاہو کی جانب سے اسی طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی. نہ صرف نیتن یاہو بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی. بائیڈن کو مخاطب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ قیدی لے لیے, پیسہ دے دیا ایران کو تم نے, اور وہ پیسہ ایران نے یہاں پر اسپیشل آپریشن کے اندر انویسٹ کر دیا. اور ایسا آپریشن تھا کہ موساد کدھر ہے, CIA کدھر ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں لگا. تو ایران کو اتنا ہلکا تم نے نہیں لینا, جو بائیڈن کو کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے. اور اسی طرح کی سٹیٹمنٹ لیکن جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اس کی طرف سے جو انیشلی پوزیشن لی گئی ہے وہ یہ لی گئی ہے کہ ان کے پاس ابھی فی الوقت کسی بیرونی قوت کے اس سارے معاملے میں حماس کے آپریشن کے پیچھے ہونے کے شواہد موجود نہیں ہیں. تو انہوں نے ابھی تک بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے آفیشلی ایران کو یا حزب اللہ کو, لبنان کو اس حوالے سے بلیم نہیں کیا, ڈیزگنیٹ نہیں کیا. اور یہ ساری سچویشن اس وقت ایرپٹ ہوئی ہے, اس وقت ایوالو ہوئی ہے, اس وقت سامنے آئی ہے جس وقت اب سے تقریباً 2 ہفتے پہلے نیتن یاہو نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں کھڑے ہو کر تقریر کی تھی. اور اس تقریر میں ایران کو تو جو کچھ کہا تھا وہ پارٹلی ہم ڈسکس کر چکے. سملر سینٹیمنٹ اس تقریر میں موجود تھا, لیکن ایک بہت ہی اہم بات ہوئی تھی کہ انہوں نے تصویر اٹھائی تھی. وہ نقشہ تھا مڈل ایسٹ کا, اور مڈل ایسٹ کے درمیان میں اسرائیل جو ہے وہ سٹینڈ آؤٹ کر رہا تھا. اور اس کو یہ کہا تھا کہ یہ ایک نیا مڈل ایسٹ ہے جس کے سینٹر میں اسرائیل موجود ہے, اور ارد گرد عرب نیشنز ہیں جن کے ساتھ نارملائزیشن ہو رہی ہے. نارملائزیشن اس طریقے سے پلے آؤٹ کرے گی. اور پھر انہوں نے ایک سرخ رنگ کا مارکر اٹھایا اور اس تصویر کے اوپر انڈیا سے لے کے یورپ تک ایک لکیر لگائی. انڈیا کے بعد عربین سی سے وہ انٹر ہوتے ہیں یو اے ای سے سعودی عربیہ سے جارڈن سے اسرائیل سے سائپرس, اور سائپرس سے گریس. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ایک نیا مڈل ایسٹ تشکیل پا چکا ہے. اور وہ وقت جب یہ سارے منصوبے ہو رہے تھے, سعودی عرب کا ڈیلیگیشن بھی گیا فلسطین, اور معاملات نارملائزیشن کی طرف بڑھ رہے تھے, تو آرڈز تبدیل کر دیے ہیں حماس نے, الاقصی بریگیڈ نے, قسام بریگیڈ نے, جہاد اسلامی نے, حزب اللہ نے, اور غالباً بیک اینڈ کے اوپر اگر ایران بھی ہے ممکنہ طور پر, تو ان سب نے وہ جو نارملائزیشن کا پروسیس ہے ہمیشہ سے چلتا رہا. جارج ڈبلیو بش کے وقت میں ہم نے دیکھا, ہم نے باراک اوباما کے وقت میں, کلنٹن کے وقت میں دیکھا, اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ان کے داماد جیرڈ کشنر اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہے تھے, اور نارملائزیشن کا پروسیس ہوا, ابراہم اکارڈز سائن ہوئے. اور اس کے نتیجے میں کچھ ممالک ہیں جنہوں نے, جس میں یو اے ای شامل ہے, جس میں بحرین شامل ہے, جس میں سوڈان جو ہے وہ شامل, خرطوم شامل ہے. ان ممالک نے جو ہے وہ نارملائزیشن کی, اور سعودی عرب کی بھی نارملائزیشن ہونے جا رہی تھی. لیکن ایک اندر سے آواز اٹھا کر فلسطینیوں نے جو ہے وہ اب اس سچویشن کو آل ٹوگیدر چینج کر دیا. اب اس سچویشن نے بہت ڈیفرنٹلی پلے آؤٹ کرنا ہے. ابھی ظاہر ہے کہ اسرائیل ریاکٹ کرے گا, اور ریاکٹ کرنے کا جب ایک بہت ہی آڈز ڈیفرنٹ ہوں کہ ایک طرف بڑا کمزور جو ہے وہ فریق موجود ہو, اور دوسری طرف ایک ایسا فریق موجود ہو جس کو ارب ہا ڈالر, جدید ترین ٹیکنالوجی, جدید ترین اسلحہ, یعنی کہ امیر ترین, جدید ترین جو آرمی ہے وہ رکھنے والا ملک ہو, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ حملہ تو بڑا فیئرس کرے گا. لیکن یہاں پر اصل بات یہ ہوئی ہے کہ جو انونسیبل ہونے کا دعویٰ تھا, جو ناقابل تسخیر ہونے کا دعویٰ تھا, وہ جو دعویٰ تھا کہ نہ ہمارے ہاں کوئی گھس سکتا ہے, نہ مار سکتا ہے, نہ لڑ سکتا ہے, وہ ایک چھوٹی سی فورس نے, حماس نے کس طریقے سے اچیو کیا. کہاں سے اتنا اسلحہ آیا, اتنی ٹریننگ کہاں سے آئی, وہ داخل کیسے ہوئے, اس آپریشن کو کیری آؤٹ کیسے کیا. اور سب سے اہم سوال, وہ سوال جس سوال نے اسرائیلیوں کی نیند بھی حرام کی ہوئی ہے کہ آخر ہمیں کیوں کانوں کان خبر نہ ہوئی. دنیا بھر کے بہترین جو سافٹ ویئرز ہیں سرویلنس کے, جاسوسی کے, وہ ہمارے پاس ہیں. جاسوسی کے آلات, ڈرونز,
सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमें नहीं पता चला। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इस हवाले से जो पाकिस्तान का रिएक्शन है, जो मेरे ख़्याल में बेहतर हो सकता था, किस किस्म का पाकिस्तान का और दुनिया भर का रिएक्शन आया, और इससे रिलेटेड कुछ तफसीलात रखूँगा आपके सामने। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और फैज़ान रिजवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।